औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासौनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अहलो अयाल को इस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर तुंदखू और सख्तगीर फरिश्ते मुकर्रर होंगे, और जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मौजू जो आज पेश नज़र है वो मुसलमान माओं की जिम्मेदारी और नस्ल नौ की तरबियत। ये मौजू जो है ये हर माँ का मसला भी है और हर घर की कहानी भी। आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़र्द माशरे की दरअसल इकाई है और अफराद से मिलकर माशरा वजूद में आता है, और माशरे में हर फर्द दूसरे पर कुछ हुकूक भी रखता है। जितना ज्यादा वो दूसरे के करीब होता है उतने ही ज्यादा हुकूक बढ़ जाते हैं। माशरा इन बाहमी ताल्लुकात से ही मरबूत होता है। सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुक औलाद और वालिदैन का होता है। औलाद और वालिदैन के एक दूसरे पर माशरती हुकूक भी हैं और शरई हुकूक भी। और हर दो का अदा करना दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अभी बात कर रही थी कि हर पैदा होने वाला बच्चा जो है, हर पैदा होने वाला बच्चा वो फितरत पर पैदा होता है। फितरत अल्लाह फतर अन्नासा अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, कि हर पैदा होने वाले बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी फितरत पर पैदा करते हैं, और अल्लाह की ये फितरत जो है वो तब्दील नहीं होती। इस्लामी तालीमात को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तवज्जो है वो इंसान पर दी गई है, और इसका मकसद इंसान को नेक और नेक से नेक तर बनाना है। यानी ये तदरीज के साथ ये अमल है कि महज नेक नहीं बनाना बल्कि नेक तर बनाना है। ऐसे इंसान को फिर मुस्लिम, मोमिन, मुत्तकी और मोहसिन के नाम से फिर पहचाना जाता है। तो गोया ये जो अमल है ये एक दिन का, दो दिन का नहीं है, ये मुसलसल करने का काम है, और इंसान की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक के मराहल पर तवज्जो दी गई है। हर मरहले पर इसकी रहनुमाई भी की गई है। अंदाजा कीजिए कि जो दिल बच्चे की पैदाइश से कबल इसके लिए दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउ दुआ, वो बच्चे की पैदाइश के बाद भी दुआ से गाफिल नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है कि बच्चा मिलने के बाद वो उससे गाफिल हो जाए? किसी कौम का सबसे कीमती तरीन जो सरमाया है वो उसके बच्चे होते हैं। इस वक्त वो गोद का खिलौना है, मगर आगे चलकर वही मुस्तकबिल के मेमार बनेंगे। इनके कांधों पर कौम की जिम्मेदारी होगी और वो इस बारे अजीम को अच्छी तरह से उठा सकेंगे। ये हर वालिदैन की जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी है। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। यहीं से बच्चे के बुरे और अच्छे जज्बात जो हैं वो जन्म लेते हैं, और अगर कहा जाए तो अच्छा या बुरा बनने की बुनियाद जो है वो दरअसल माँ की गोद से ही शुरू होती है। यहीं से वो अच्छे या बुरे जज्बात अपने अंदर पैदा करता है, जज्ब करता है, और फिर उसके दिल और दिमाग पर ऐसे नकूश उभरते हैं जो आखिर उम्र तक इसका साथ देते हैं। किसी मुफक्कर का कौल है कि इब्तदाई जिंदगी के नकूश खा मुसर्रत के हों या मलाल के, हमेशा गहरे होते हैं। और ये भी हकीकत है कि बच्चा जैसा अपनी माँ को देखेगा वैसा ही बनने की कोशिश भी करता है। ये तो हम सब अपने घरों में इसका अंदाजा और तजर्बा भी करते हैं, मुशाहिदा भी करते हैं। तो बोलचाल में, अखलाक और किरदार में, जज्बात और ख्यालात में, कर्ज हर शोबा में वो अपनी माँ की नकल उतार रहा होता है। अब बात ये आती है कि इस हकीकत से तो किसी को इनकार नहीं है जो अब तक हमने तमहीद बांधी है। ये सारी हकीकतें ऐसी हैं
کہ جن سے ہم سب آگاہ ہیں۔ اصل میں یہ مائیں، ان کی ذمہ داریاں، ان کے پاس جو اتنی بھاری ذمہ داریاں ہیں کہ بچوں کی شکل میں اللہ نے یہ امانتیں ان کے سپرد کی ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت اس کو میسر آئی ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس اہل سمجھا۔ دعائیں مانگتے رہتے ہیں پھر، اور یہ دعائیں بچے کی پیدائش سے قبل بھی مانگی جاتی ہیں کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر دے کہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہر نماز کے اندر بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ تو گویا یہ اولاد جو ہے وہ اپنے بعد جو سب سے زیادہ خیال آتا ہے، اور کبھی تو ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو ماں کو اپنا خیال بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد کا آتا ہے۔ اتنا محبت کا اور گہرا اور قرب کا رشتہ، اس کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جس بچے کی پیدائش کے لیے ہم اتنی دعائیں، تمنائیں اور منتیں مانتے ہیں، اب کرنے کے کام جو ہیں ان کی طرف توجہ اور پلاننگ وہ پہلے سے ہونی چاہیے، جن میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اپنی اور بچے کی صحت کا خیال، خوراک، آرام، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اس سارے اہتمام کے ساتھ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس سے دعائیں کرتے رہنا، بچے کی ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اور وہ دعا کرتے رہنا اصلح لی فی ذریتی، کہ اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دینا۔ پھر اس دوران جو مزید کام کرنے کے ہیں، جہاں اپنی صحت کا، آرام کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی طرف عام دنیا بھی توجہ ہمیں دلاتی ہے کہ خوش رہا جائے، مسکراہٹ کو اپنایا جائے، دکھ اور غم ہے تو پھر دعائیں کی جائیں، اور جن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے وہ ہیں غیبت، جھوٹ اور اس جیسی تمام برائیوں سے حمل کے دوران بھی اجتناب کرنا ہے۔ اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد کی پھر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، خوشی کا اظہار کرنا یہ لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، اور اللہ کا شکر بجا لانا کہ اس نے صحت مند اور تندرست اولاد سے نوازا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری معاشرت چونکہ ہندوانہ اثرات کے ماتحت رہی ہے اور اب تک چلی آ رہی ہے، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دی جائے اور لڑکیوں کو برا نہ سمجھا جائے، یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی بری اور ناپسندیدہ عادت ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ تو ان کا حال تھا کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو پھر ان کا چہرہ جو ہے وہ شرم کے مارے سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ اپنی اس چیز کو چھپانے کے، یعنی اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ لوگ اس کو آر دلائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر رنج کرنا یہ کافرانہ کام ہے، اور ان چیزوں کی طرف جب ہم توجہ دیتے ہیں تو بچے کی پیدائش کے بعد بڑا اہم کام یہ ہے کہ بچے کی تربیت کرتے ہوئے جب وہ تھوڑا تھوڑا بھی بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کلمات اس کو سکھانے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول اور کلمہ طیبہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو اس کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو شروع میں آیات پڑھی تھی میں نے، انفسکم و اہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ اب ماں جیسی جیسی ہوگی اور جس طرح کا اس کا اپنا عمل ہوگا، بچہ اس کو دیکھ کے اسی طریقے سے اس کی پیروی کرتا چلا جائے گا اور ویسا بننے کی کوشش کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب آپ اندازہ کریں کہ ماں بننے کے لیے کیسے وہ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے، اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی وہ جذبات اور احساسات اس بچے کی محبت میں
اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بچے سے اتنی والہانہ محبت ہے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی تربیت کا کوئی سامان نہ کیا جائے؟ اور قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس کے اوپر تو وہ تندخو قسم کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھے ہیں کہ جو کبھی بھی نافرمانی اس کے حکم کی نہیں کرتے، اور ان کو کوئی ترس نہیں آتا ہے کسی کے اوپر، ان کے کسی قسم کا ان کے دلوں کے اندر کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ اب ایک ماں جو ہے وہ اپنے خاندان کی جو روح رواں ہوتی ہے اور اس کے وجود سے گھر کا تمام نظام قائم رہتا ہے، وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال، ان کی ضروریات پوری کرنا اور محبت کا وہ سرچشمہ ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی بے چین ہو جاتی ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرنے لگ جاتی ہے، علاج معالجے کی ضرورت ہے وہاں لے جاتی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس طرف توجہ ہی نہ دے کہ خدا نخواستہ اس بچے کی ٹھیک تربیت نہ کی تو یہ جنت کے باغوں کا پھول بننے کی بجائے جہنم کا خدا نخواستہ ایندھن نہ بن جائے؟ اللہ کے ہاں شرمندگی سے کیسے بچیں گے؟ اور وہ منظر دیکھنا کیسے ہم دیکھ سکیں گے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اولاد جو ہے اس کو پکڑ کر فرشتے جہنم میں پھینک رہے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ایسا کچھ ہمارے سامنے ہو۔ اس کے لیے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ماں اگر نماز پڑھ رہی ہے، وہ خود نمازی ہے، بچہ خود بخود جائے نماز کے اوپر کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کا کردار بچے کے لیے بڑا اہم ہے۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان خود بھی آپ ملاحظہ کریں کہ ہم یہ کردار کس حد تک مثالی بنا رہے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کے بعد جو اگلے مرحلے ہیں وہ بعض اوقات ہماری نظر میں نہیں رہتے۔ ہم نے بچے کو صرف نماز کا پابند ہی نہیں بنانا، اس کے بعد جو محنت کرنے والی ہے، نماز، فرض نماز کی پابندی کروانا، یہ کم از کم معیار ہے۔ فرض نماز کی پابندی کے بعد آپ اس نماز کے لیے خشوع پیدا کرنا بھی ہے، اس کو مسلم سے مومن بنانا ہے، اور مومن بنانے کے بعد اس کو متقی بنانا ہے، اور متقی سے آگے پھر اس کو محسن بنانا ہے۔ اور یہ ساری زندگی کے کرنے کے کام ہیں جو ہم نے تسلسل کے ساتھ کرنے ہیں۔ یہ محنت ایک دن یا 2 دن کی نہیں ہے، یہ چند سالوں کی نہیں ہے، یہ آخر دم تک کرنے کی ہے کہ اپنے بچے کے اوپر محنت کی جائے، اس لیے کہ اسے ہم نے اپنے لیے جو صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ کے جانا ہے وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم نے اس کے اوپر محنت کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ تینوں اعمال یہ ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو واقعتاً ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ پھر اگلی بات جو آتی ہے وہ یہ کہ بچے کو اسلامی ماحول فراہم کرنا۔ اب اسلامی ماحول فراہم کرنے کے حوالے سے میرے ذہن میں جو باتیں آ رہی تھیں، عام طور پہ کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی آپ میں سے کسی کو اپنا گھر بنانے کا تجربہ ہوا ہوگا، یا کسی سوسائٹی میں کوئی اپنے لیے گھر جو ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہوں گے، تو جن باتوں کا خیال رکھتے ہیں معاشرے کے عمومی افراد جو ہیں ان کا بھی رویہ، اور اپنے رویے میں بھی آپ اس حوالے سے ایک چیز خاص محسوس کریں گے۔ عام طور پہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ یہ کہ وہاں پر سکول قریب ہے، کوئی کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہسپتال ہے، اور باقی شہری سہولتیں کس حد تک دستیاب ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کا عمومی افراد کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ یہ ہے کہ مسجد بھی قریب ہے یا نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے بچوں کے لیے کسی پلاٹ کو خریدنا تھا، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ فلاں جگہ پر ایک پلاٹ دستیاب ہے اور وہ بہت ارزاں قیمت پر دستیاب ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ، تو چونکہ میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ مسجد کے قریب ہونا بہت ضروری ہے، تو انہوں نے کہا مسجد کے اپوزٹ ہے اور بہت سستا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں سستا ہے؟ کہنے لگے کہ مسجد کے قریب عام طور پہ لوگ پلاٹ خریدنا پسند نہیں کرتے۔ تو بہت دکھ بھی ہوا یہ بات سن کے کہ یعنی مسجد کے قریب کا پلاٹ تو مہنگا ہونا چاہیے تھا،
اس کی طلب تو بڑھنی چاہیے تھی اور اس کا طلبگار ہی کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور اب جب ہم ایک اسلامی ماحول کی بات کرتے ہیں تو گھر سے لے کے گھر کے اندر کے ماحول کو بھی اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے. پھر اس معاشرے کا ماحول بھی، پھر اس اسکول کا ماحول بھی، پھر وہ تمام سوسائٹی جو اس سے ریلیٹ کر رہی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہے. وہ سارا ماحول اس کو کیسے فراہم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اب ہم جن چیزوں کو دیکھیں گے ان میں سب سے پہلے گھر کا ماحول آتا ہے. گھر وہ جگہ ہے جو سب سے زیادہ انسان کے لیے سکون کا باعث ہے. اور اس گھر کے اندر ماحول بنانے والے ماں اور باپ ہوتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ماں اور باپ کے اندر خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہی گھر کا ماحول بچوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. اگر گھر کے ماحول کے اندر غیر اسلامی ماحول ہے، مخلوط معاشرت ہے اور اسراف اور تبذیر ہے، نمود و نمائش ہے اور اسی طرح کی دیگر جو آج معاشرے کو برائیاں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یہ ساری اگر اپنے گھر کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، ساتر لباس نہ پہننا، باحیا نہ ہونا، اگر ایسی ساری چیزیں گھر کے ماحول کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو ایسے میں وہاں سے بچوں کا صالح بن کر نکلنا تو بہت دشوار ہے. اور گھر کے عمومی ماحول سے لے کر تقریبات تک ہر جگہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صرف گھر کے اندر ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، کسی بھی قسم کی خوشی اور غمی کی تقریبات ہیں، تو وہاں پر بھی وہ جو اپنے گھر کے اندر ہم نے جن چیزوں کا اہتمام کر رکھا ہے ان کے لیے باہر کے ماحول کے اندر بھی ان کو تلاش کرنا اور جہاں جتنا ہمارا اثر و رسوخ ہے اس ماحول کو غالب لانے کی کوشش کرنا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ تو اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. یہ لباس میں بھی، وضاقتہ میں بھی، ہر چیز میں اللہ کا رنگ ہونا لازم ہے. اب تو المیہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ جیسے بننے کی دوڑ جو ہے اس نے ہماری مت مار دی ہے. گھر کے ماحول میں جن باتوں کو اہمیت ملنی چاہیے ان میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ عقائد کی آتی ہے کہ والدین اور خاص طور پر ماں جو ہر وقت بچے کے ساتھ اٹیچ ہے، بچے کے عقیدے میں توحید کو اتنا راسخ کر دے، عقیدہ توحید، شرک اور بدعات سے بچائے اور ان کا تصور ڈالے جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ سبق بہت اچھی طرح ذہن نشین کر دے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا شرک کو، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے. پھر یہ کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ بچوں کا تعلق بنانا یہ ماں ہی کر سکتی ہے، اور ماں تب کرے گی جب وہ خود قرآن و حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جب خود اس کی عادات اور اس کے نشست و برخاست، اس کا اڑنا بچھونا قرآن و حدیث ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑے گی، اس کے لیے اہتمام کرے گی. اس کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے کسی قاری سے، اس کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ صرف بچے نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، بلکہ یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا کہ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانے. جیسے میں نے شروع میں بتایا، مسلم بنانا ہے، پھر مومن، پھر متقی، پھر محسن بنانا ہے. تو اس کے لیے یہ تربیت جو ہے وہ لازمی کرتے جانا ہے کہ علم کی ایک منزل، پھر دوسری، پھر تیسری، اور آگے اس کو چلائے جانا ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ کیا جائے کہ ہماری تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. اور اس مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑا جائے گا. اب اگر یہ فکر ہی نہیں ہے تو خود سوچیں کہ وہ جنت کے باغوں کے پھول کس طریقے سے بنیں گے. بڑی دل سوزی اور فکر مندی کے ساتھ اس وقت یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے میں مصروف ہے. ہمیں بھی اپنے لحاظ سے سوچنا ہوگا. جس نسب العین کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں، اپنے بچوں کو اس نسب العین کا دائی بنانے کے لیے فکر ہمارے اندر کتنی ہے. اس وقت ایک بڑا ہمارے سامنے جو چیلنج بھی ہے اور المیہ بھی ہے وہ بچوں کی تعلیم ہے. اس کے لیے سکولوں کا انتخاب ہے. اب سکول کے انتخاب کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے والدین کی کہ زیادہ سے زیادہ اس سکول کی طرف جس کی فیسیں زیادہ اور جہاں پر انگریزی تعلیم زیادہ اور یہ ساری چیزیں، جہاں تہذیب اور ثقافت کے بھی پرخچے اڑ رہے ہیں،
ابتدائی تعلیم ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچے کو خاص نظریات دیتی ہے، اور اگر ہم نے بچہ ہی کسی ایسی جگہ پہ کسی کے حوالے کر دیا، کسی ایسی درسگاہ کو دے دیا ہے جہاں اسلامی فکر بیدار ہی نہ ہو سکے، اس کی نشوونما نہ ہو سکے، تو ہمارے تو کسی کام کا وہ بچہ نہیں ہے۔ اور یہ تشویش کی بات ہے کہ ہم اپنی نرسری میں وہ پودا اگائیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، نہ چھاؤں کی، نہ پھل کی، اور وہ کڑوا کسیلا اور جھاؤ اور جھاڑیاں پیدا ہوں، اور ساری کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ کیا ایسا نہیں ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں؟ اور میں حقیقت میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہم وہ غلام قوم ہے جو انتہائی دعاؤں اور منتوں کے ساتھ اولاد مانگتے ہیں، پھر پال پوس کر ایسے اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں جو پھر، اور صرف حوالے نہیں کرتے، پیسہ بھی دیتے ہیں، اور پیسہ دے کر پھر اپنے بچے ان کے حوالے کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو وہ اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی مشینوں کے پرزے بنانے کے لیے وہ کامیابی کے ساتھ یہ سارے زینے چل رہے ہیں۔ میں انتہائی یعنی تشویشناک بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسٹیمیٹ جو سامنے آیا ہے کہ کیلکولیشن ہے او لیول اور اے لیول کے جو اس وقت امتحانات کی فیس پاکستان سے جا رہی ہے وہ 50 ارب روپیہ ہے، یعنی ایک سال کے اندر جو امتحانات کی فیس صرف جا رہی ہے وہ 50 ارب روپیہ ہے، جو پاکستان سے منتقل ہو جائے گا آکسفورڈ، کیمبرج جیسی یونیورسٹیوں کو۔ اسی لیے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تعلیم گاہیں نہیں بلکہ قتل گاہیں کہا ہے۔ اب جدید تعلیم اور مغربی معاشرت اس وقت تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اقدار بھی اسی تیز رفتاری کے ساتھ بدلتی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے دینداری کو تو بالکل ہی بھلا ہی دیا ہے، بلکہ اس کو انتہا پسندی کا نام دے دیا ہے، اور مادیت پرستی اس نے ایسا ہمیں بنا دیا کہ گویا مصلحت پسند بن گئے ہیں، مصلحتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ابھی جو بچی کر رہی تھی، اناؤنسمنٹ کر رہی تھی اور فلسطین کی ماؤں کا تذکرہ کر رہی تھی، کیسی وہ مائیں ہیں کہ جرت اور بہادری کے ساتھ بہترین ایمانی کیفیت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بچوں کی تربیت کیسی مثالی کی ہے۔ قومیں اصل میں تو بنتی ہی اسی طرح ہے، جہاں تربیت کرنے والے ہاتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، اور یقین جانیں کہ ایسی مائیں ہی غزالی، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ پیدا کرتی ہیں۔ بچوں کی گفتگو، ان بچوں کی، فلسطین کے بچوں کی سنیں تو وہ کمال کی گفتگو ہے، اتنی ان کے اندر صبر، شکر، آزمائش میں ایمان کے اوپر استقامت، عملی مثالیں ہیں قرآن حکیم کی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ یہ عملی طور پر زندہ مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں، اور اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے وہ جہاد اور شہادت کے سبق جو ہیں وہ یاد کر لیے۔ ہم اس کے مقابلے میں جب موازنہ کرتے ہیں اپنا، تو ہم تو محض پیسہ کمانے کی مشینیں بنا رہے ہیں۔ دنیا کے علوم سکھانے کے لیے دین کو بلا ہی دیا ہے، اور اگر کسی بچے کو دین کا علم سکھاتے ہیں تو یقین مانیے کہ میرے جو پیشہ ورانہ تجربات اور مشاہدات ہیں، میں ان کی روشنی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ دشمن کے وار بڑے کاری ہمارے اوپر لگ گئے ہیں، کہ ایسے کاری وار لگے ہیں کہ ہمارے پاس دین کا علم سیکھنے والے وہ بچے آتے ہیں جو دنیا کے کسی قابل کے بچے نہیں ہوتے ہیں، انتہائی نکمے اور سست، اور کچھ بھی وہ کرنا نہیں چاہتے، خلاؤں میں گھورتے رہتے ہیں، اور لیکچر دیں تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھار میں یہ سوچتی ہوں کہ جتنا دل سوزی سے میں نے یہ لیکچر دیا ہے، شاید یہ بینچ بولتے ہوں تو یہ بھی کچھ بتا سکیں۔ یعنی اس لیول کے بچے ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے قابل بچوں کو صرف دوسری طرف لگا دیا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ بچے رہ گئے جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس تعلیم کا اب فائدہ کیا ہے؟ انسان اور بہترین انسان کیسے بنائے جائیں؟ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے وہی چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور وہی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے مارکیٹ میں۔ اب ہم وہ پروڈکٹ اس وقت ہماری تیار ہو رہی ہے جو کہ مارکیٹ میں پوری نہیں آتی، نہ کسی کو ضرورت ہے ان کی، وہ باہر کی مارکیٹوں میں ان کی مانگ ہے، اور یہ ساری وہ محنت
کہاں گئی وہ ماں کی پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اس کا بچپن اور اس کو جوانی تک کتنی محنت سے پالا پوسا ہے، اور اب غیروں کے حوالے اتنی آسانی کے ساتھ کرتی ہے، اور اس پہ خوش بھی ہے ماں، اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے۔ کرنا کیا ہے آج؟ ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ وہی چیزیں جن کا ابھی تذکرہ آ رہا ہے کہ نماز، قرآن، اللہ کا ذکر، اور پھر یہ کہ بچوں کو خود ماں کہانیوں کے ذریعے سے دینی تعلیم دے، انبیاء اور صحابہ کرام کے واقعات یاد کروانا، اور کچھ نہیں تو کسی ایک بچے کے لیے تو دل میں تمنا رکھیں کہ اس کو دین کی تعلیم اور تربیت دی جائے، اور بڑی محنت کے ساتھ اس کو یہ تعلیم دلوائی جائے تاکہ یہ آگے دین کا خدمتگار بن سکے۔ علم کے ساتھ جو دین کی خدمت ہوتی ہے اس کا کمال ہی اور ہے۔ باقی تو پھر ہم جذبہ خدمت اور ثواب کی خاطر بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی اس کے بعد جو بات آتی ہے جو میرے پیش نظر ہے وہ یہ کہ تربیت جب ہم کر رہے ہوں بچے کی تو اس کے اخلاق پر خصوصی توجہ دینا، اس لیے کہ اخلاقیات کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر حقوق بات سے متعلق ہے، یعنی یہ اخلاقیات کا تعلق بنتا ہی حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں، رشتہ داروں اور عام لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اور ابتدا سے ہی بچے کے ساتھ جن چیزوں کے اوپر خاص توجہ دینی ہے بچوں کو وہ کیا ہے؟ سچائی ہے، امانت داری ہے، استقامت، ایثار، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا، ان کی فریاد رسی کرنا، بڑوں کا احترام، مہمانوں کا احترام، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا عادی بنانا، زبان سے گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، گندے کلمات ادا کرنا، یہ سب اس کو سمجھایا جائے کہ یہ برے اخلاق اور بری عادات ہیں۔ غیبت اور چغلی سے خود بھی بچا جائے تاکہ بچہ بھی اس کا عادی نہ ہو جائے۔ اعلیٰ انسانی احساسات اور بہترین شعور اور جذبات کا اس کو عادی بنایا جائے، مثلا یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، اس سے اس کے دل کے اندر جذبہ ہمدردی بڑھے گا۔ فقراء کے ساتھ نیک سلوک کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم خود بھی مثال بنیں۔ ابھی میں نے یہ بات کہی کہ سچ بولنا، تو سچ بولنے کی جو اہمیت ہے ظاہر قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت پورا جھوٹ کا چلن ہے، اور جھوٹ کی عملی مثالیں ہمارے بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ اس وقت اس کی عملی مثالیں موجود ہیں۔ بچے کی تربیت کے لیے ہم اس کے لیے کیا محنت کریں، کیا طریقہ اختیار کریں؟ محض زبان سے اگر کہتے رہیں، اس کے لیے خود عملی نمونہ بننا ہے ہر صورت میں، اور پھر جا کے ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور جھوٹ بولنے کے نقصانات کیا ہیں اور سچ بولنے کے فائدے کیا ہیں۔ سچ بولنے والوں کی زندگیوں کی کہانیاں جو ہیں وہ ان کو سنائی جائیں۔ اور یہ بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر دھوکہ، فراڈ، دوسروں کی حق تلفی اور بے انصافی، یہ سب گندے امراض جتنے بھی ہیں یہ جھوٹ سے ہی جنم لیتے ہیں، اور بچوں کو بتایا جائے کہ یہ حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر بچوں کو جھوٹے وعدوں سے خود بھی مت بہلائیں، وگرنہ وہ خود بھی پھر اس کے عادی بن جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے پکارا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے، اور والدہ نے کچھ دینے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ جب میں آیا تو انہوں نے اپنی مٹھی میں سے مجھے کچھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر تم اس لیے اس کو بلاتی کہ محض اس کو بہلانے کی خاطر اور تمہاری مٹھی میں کچھ نہ ہوتا تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ سچ بولنے پر بچوں کو انعامات بھی دیے جائیں، اور اس سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور ان کو آگے آئندہ زندگی میں اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہے، وہ چاہے تو معاشرے کو سنوار بھی سکتی ہے اور چاہے تو معاشرے کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ عورت کی ذرا سی غفلت، بچوں سے بے پرواہی پوری نسل نو کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے نا، عام طور پہ گھروں میں وہ بچوں کے اندر چوری کی عادت پروان چڑھتی ہے، اور اس میں بھی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو کھانے پینے اور بازاری چیزوں سے کی چاٹ جب لگ جاتی ہے تو جیب خرچ کے علاوہ پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر سے پیسے تھوڑے بہت ماں باپ کی نظروں سے اوچھل جو ہے وہ چوری کر لیے جائیں،
इसे मामूली ना समझे। इस ज़मन में डॉक्टर मुस्तफ़ा सबाई, ये शाम के स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी किताब अखलाकुल इज्तिमाइया, इसमें एक वाकया जिक्र किया है। वो ये बयान करते हैं कि एक शरई अदालत ने चोर पर चोरी की सजा नाफिज करने का हुक्म दिया, और फिर जब सजा पर अमल दरामद का वक्त आया तो चोर ने लोगों से बावाज़े बुलंद कहा कि मेरा हाथ काटने से पहले मेरी वालिदा की जुबान काट दी जाए, इसलिए कि मैंने जिंदगी में जब पहली दफा अपने पड़ोसी के यहाँ से एक अंडा चोरी किया था तो मेरी वालिदा ने ना तो मुझे रोका और ना ये हुक्म दिया कि वो अंडा पड़ोसी को वापस कर दूं, बल्कि वो तो खुश हुई कि मेरा बच्चा पूरा आदमी बन गया है। इसी तरीके से दूसरों के दुख दर्द में शामिल होने की तरबियत जो है वो बच्चों को दी जाए। अगर ऐसा ना करें तो बच्चे खुद गर्ज बन जाते हैं। इस बात में मुझे, मैं इसके साथ चल रही हूँ, हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो याद आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लौंडियां और गुलाम आए। किसी गजवा से जब मुसलमानों ने फतूहात हासिल की तो मालिक गनीमत में लौंडियां और गुलाम भी आए। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तवज्जो दिलाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर किसी लौंडी का मुतालबा कर लें। बड़ी शर्म आ रही थी उनको मांगते हुए, और जब मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया काबिल फिक्र है। बेटी, बदर के शहीदों के यतीम तुमसे ज्यादा मदद के हकदार हैं। तो यानी ये चीज जो है कि दूसरों का गम और दुख जो है उसकी अहमियत को उजागर कर, और अपने बच्चों के दिल में इस चीज का एहसास पैदा कर। इन सारी चीजों के साथ साथ एक अहम बात जो है वो ये कि जिस्मानी तरबियत का भी एहतमाम बच्चों के लिए किया जाए। अब जिस्मानी तरबियत की बात इसलिए भी जरूरी है कि इस वक्त हमारे बच्चे मुशक्कत के आदी नहीं रहे। जिस्मानी तरबियत से अच्छे अखलाकी औसाफ भी पैदा होते हैं। अब देखिए, वर्जिश करने वाला, दौड़ भाग करने वाला, खेलने वाला बच्चा जो होता है उसके अंदर उसकी जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती है तो मस्बत सोचें भी आती हैं। उनसे मुख्तलिफ किस्म की मुशक्कत कराना, इससे क्या होगा, शुजात और बहादुरी उनके अंदर आएगी। जिस्मानी कुव्वतों की वजह से ही दरअसल बच्चे भी बहादुर बनते हैं। तो दुश्मन से बेखौफ भी होते हैं, दुश्मन का डर और खौफ उनके दिल से निकलता है। माएँ जंगी तरबियत करती थी पहले, कैसे तीर अंदाजी, घुड़सवारी, नेजाबाजी और तैराकी जैसी उनसे मशकें करवाई जाती थी, और माएँ उनको इसके लिए मुख्तस भी करती थी। आज इतना बड़ा अलमिया है हमारे साथ, हमारे बच्चे जो जिस्मानी तरबियत की बजाय इस वक्त अल्लाह ताला हमें बचाए इस अलमिये से, हमारे घरों को भी बचाए कि बच्चे जनानापन, फिर ब्यूटी सैलून के ऊपर जाकर ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनना, फैशन में लड़कियों की तरह चाल ढाल, फटी हुई पैंटें, और न जाने इस तरह की कितनी खराफात का इस वक्त जो है वो शिकार हो चुके हैं। वीडियो गेम्स ने उनकी जिस्मानी तरबियत की जगह ले ली। अब इससे जो बच्चे बन रहे हैं वो कैसे हैं, वो आपके सामने है, जिसको इकबाल ने शाहीन की जगह ममोला बनाया है, ममोला करार दिया है कि वो ममोले बनते जा रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है। डरपोक, बुजदिल, ना सेहत बाकी है, ना सेहतमंद ख्यालात परवान चल रहे हैं। और ऐसे ही फिर एलजीबीटी की जैसे बड़े बड़े जो खतरात हैं वो सर पे मंडला रहे हैं, और उसका शिकार होने वाले भी यही बच्चे हैं। इन सब से बचाने के लिए हमें हर महाज पर लड़ाई लड़नी है। खुराक में इस वक्त जंक फूड्स ने ले ली है, और वो खुराकें खा के ना उनकी सेहत बाकी है, ना अच्छे ख्यालात ही वहां पर परवान चल रहे हैं। अब औलाद के दरमियान कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका तवाज़ुन रखना बहुत जरूरी होता है। औलाद में इंसाफ बहुत जरूरी है। हजरत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरे वालिद साहब मुझे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया कि मैंने अपने इस बच्चे को एक गुलाम तोहफा में देना है जो मेरी मिल्कियत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम अपने सारे लड़कों को इसी तरह का गुलाम दिया है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे फिर गुलाम वापस ले लो, क्योंकि सबके दरमियान जो है वो अदल और इंसाफ लाजमी है। औलाद के दरमियान मसावात भी की जाए। किसी एक बच्चे की बार बार तारीफ ना करें, और इससे अगर आप नहीं भी कहते तो दूसरे गोया अपने आप को तसव्वुर करते हैं शायद वो निखट्टू हो चुके हैं। लड़ाई झगड़ा बच्चों में हो जाए तो किसी एक फरीक की बेजा हमायत ना की जाए।
کسی سفری ٹور پر جائیں، دعوت یا دوستوں سے ملنے کے لیے جانا ہو تو ہمیشہ ایک ہی بچہ ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو کبھی تانے نہ دیں، اس سے اس کی شخصیت بہت برے طریقے سے مجروح ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ موازنہ نہ کرتے رہیں اور بچے کو آر نہ دلاتے رہیں کہ فلاں کا بچہ دیکھا اور تم اپنی حالت دیکھو ذرا. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی میں کہہ دوں کہ بچوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے کوئی والدین عاق نہیں کر سکتے. شرعی لحاظ سے عاق نہیں کیا جا سکتا. اگر پاکستانی قانون ہے تو وہ پاکستانی قانون ہے، وہ شرعی قانون نہیں ہے. یہ نوبت اللہ تعالیٰ لائے بھی نہ کہ والدین کو یہاں تک پہنچنا پڑے. مجھے یاد یہاں پر آ رہا ہے، ایک تابعی تھے اور مجاہد بھی تھے. ان کا نام آتا ہے فروخ، فے رے واو خے، فروخ. اور بڑے زبردست مجاہد تھے اللہ کے دین کے راستے میں. انہوں نے بہت جہاد کیا. انہوں نے ایک مال غنیمت جب ان کو ملا، کوئی 30,000 درہم کے قریب کسی جنگ میں ان کو مال غنیمت ملا، اور یہ لے کر مدینہ آئے اور وہاں پر ایک خاتون سے شادی کی. اور ابھی ان کے ہاں ولادت نہیں ہوئی تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا. تو دوبارہ ان کو شوق پیدا ہوا جہاد میں جانے کا. اپنی بیوی کے ہاتھ پہ وہ 30,000 درہم رکھے اور جہاد پہ چلے گئے. اب ان کا کوئی اتا پتا نہیں چلا. ان کے بعد میں ہی ان کا بچہ پیدا ہوا اور ماں نے اس بچے کی تربیت کے اوپر پورے وہ 30,000 درہم جو تھے وہ لگا دیے. بہترین اساتذہ کے پاس اس کو تعلیم دلوائی، اور وہ صبر اور شکر کر کے زندگی اپنی گزارنے والی خاتون تھی. 30 سال بعد کہیں ان کا پتہ چلا اور وہ واپس آئے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے. بچہ جوان ہو چکا تھا، عالم دین بن چکا تھا. مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ درس و تدریس کرنے والا ایک نوجوان اور خوبرو نوجوان بن چکا تھا. اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پریشان ہوا کہ گلے سے دبوچا. بعد میں بہرحال وہ جب پتا چلا کہ یہ تو والد ہے جو 30 سال سے جہاد پر گیا ہوا تھا، تو گلے سے لگایا بھی، منہ بھی چوما. اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، میں چونکہ اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں، ویسے تو بڑا لمبا واقعہ ہے، کہ مسجد نبوی میں دیکھا انہوں نے، صاحب نے جا کے، یہ جو فروخ تھے، کہ ایک عالم دین ہے جو کہ ممبر پر بیٹھا لوگوں کو درس دے رہا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. جو جوان ہیں وہ کاپی پنسل بھی یا لکھنے کی مشق بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ ہمتن گوش سن رہے ہیں، اور بہت بڑی مجلس ہے. اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو نہیں جانتے ہو، یہ تو ربیہ الرائی ہے اور یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے. اس نے پوری تفصیل بیان کی. تو دل میں بہت خوش ہوئے کہ میری بیوی نے وہ 30,000 درہم جو ہے وہ ایک اچھی جگہ پہ لگائے، اور آج میری یہ اولاد، یہ بیٹا اس قابل بنا کہ واقعتاً دین کا انتہائی خدمت گار اور عالم دین بن کر بیٹھا ہے. یہی دراصل صدقہ جاری ہے. اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں کہ کہیں تو بیجا اولاد کے لیے پیار اور لاڈ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے بھی اولاد بگڑتی ہے. ان چیزوں سے بھی ہمیں جہاں بچنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں بہت کرتے رہا کریں. دعا تو ہر والدین کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے اولاد کے لیے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا. اپنی اولاد کو اپنے بعد فوری طور پہ رکھا ہے، ہم دونوں کو بھی اپنا تابع دار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی. اسی طرح سورۃ الاحقاف میں جو دعا سکھائی گئی ہے کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ میرے رب میری اولاد کو صالح بنا دے، نیک بنا دے. کنز المال میں کچھ باتیں بڑی اہم ہیں جو بیان کی گئی ہیں. 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھلاؤ، یہ کنز المال میں ہے، کہ اپنے نبی سے محبت، ان کے اہل بیت سے محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت. اس لیے کہ قرآن کریم کے حاملین اس دن اللہ کے عرش کے سایہ میں انبیاء اور صالح مومنین کے ساتھ ہوں گے، جس دن اس کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. پھر یہ کہ جن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب تو مائیں بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے بہت سارے کارٹون اور ایسی چیزوں کے پیچھے لگا دیتی ہیں، بہت سارے بے مقصد بھی، اور بہت سارے جو ہیں وہ بچوں کی ذہنی تربیت بھی نیگیٹو انداز میں کر رہے ہیں.
جن سے ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسی تمثیلات سامنے ہوتی ہیں کارٹونوں کی شکل میں کہ جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خود بھی جنوں اور بھوتوں سے ان کو نہ ڈرایا جائے۔ کھانے کا ایک وقت مقرر کرنا، وقت کی پابندی کی عادت ڈالنا، یہ بڑے اہم باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا کھلانا، کپڑے دینا، اور اسی طرح گھر کے اندر چلا کر بولنا، نہ خود بولیں گے تو بچوں کی بھی عادت ویسے ہی بنے گی۔ کوئی بات سمجھانی ہے تو انتہائی نرمی کے ساتھ، اور بد اخلاق بچوں کی صحبت سے بچانا۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں یاد آ رہی ہیں یہاں پر جو اپنے بیٹے کو کی ہیں سورہ لقمان کے اندر۔ بد اخلاق بچوں کی صحبت سے بچانا، اپنے ہاتھ سے کھانے کی عادت بھی ڈالنا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ماؤں کے لیے آج کل۔ رات کو جلدی سلانا اور صبح سویرے جلدی اٹھانا، جب پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلانا، اپنی اولاد کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھانا۔ عملی زندگی کے ہنر سکھانے کے لیے خود بھی کوشش کی جائے کہ ایسی تعلیم ضرور دلائی جائے جس سے وہ ہنرمند بن جائے۔ تعلیم کی ڈگریاں اس وقت بے شمار حاصل کر رہے ہیں ہماری اولاد، لیکن بے ہنر، کسی کام کے نہیں ہے، اور عملی زندگی میں کچھ کام نہیں آ رہا۔ جو سیکھ بھی رہے ہیں علم بھی نہیں سیکھ رہے۔ حقیقت یہ ہے، میں بالکل صحیح بات کہہ رہی ہوں، ان ڈگریوں کی بدولت نہ تو علم سیکھا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا جا رہا ہے۔ تو ان کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھایا جائے تاکہ اپنی زندگی گزارنے کے قابل بن سکیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ خدا نخواستہ بنے۔ بچوں کے اندر جن چیزوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، عاجزی اور انکساری اور تواضع اور ایثار، بڑی اہم باتیں ہیں، اور یہ ساری تفصیلات چاہتی ہیں جن کو میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا ہے۔ ہمیشہ اپنے گھر میں کسی دوسرے کی برائی، غیبت، چغلی، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس کا اثر آپ یقین مانے کہ اپنی اولاد کے اندر دیکھیں گے۔ جب یہی اولاد جوان ہوتی ہے، بیٹی کی شکل میں آپ نے دوسرے گھر بیاہ دی ہے، آپ کو اتنا سکون ملتا ہے، کیونکہ اپنی پرورش جس انداز میں کی ہے اور غیبت سے جس طرح نفرت دلائی ہے، اب وہ بچی کبھی اپنے اس گھر کے مسائل اور دکھڑے اور ان کی باتیں آپ کو کبھی نہیں آ کر بتائے گی، اور جب آپ تک وہ باتیں نہیں پہنچیں گی تو آپ کے دل میں ان کے لیے وہی احترام اور وہی اچھے جذبات باقی رہیں گے۔ ہمیشہ کام کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ جب ہم خود بھی سننا چاہتے ہیں دوسروں کی باتیں اور بچی بھی آ کے بتانا چاہتی ہے، تو معاملات کی خرابی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جن کو عام طور پہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر ماں کے ساتھ وہ اپنا دل کا دکھ درد نہیں شیئر کرے گی تو اور کس کے ساتھ کرے۔ حتی الامکان اس کو اس چیز کے عادی بنائیں کہ زندگی میں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی بہت زیادہ مسئلہ کوئی ایسا بن گیا کہ جس کا حل جو ہے وہ اب ماں کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو بیان کیا جائے کہ خدا نخواستہ کہیں عزت کو مسئلہ ہے، خدا نخواستہ کہیں جان کو مسئلہ ہے۔ باقی چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ پر اور ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، بچوں کی تربیت میں ایک اور چیز جو عام طور پہ مائیں جو ہیں وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے کرتی ہیں کہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ دھمکیاں کبھی نہ دی جائیں، اس سے اس کے دل کے اندر جو جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے اس کا احترام اور اس کا ڈر بھی دور ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں تو عام طور پہ باپ کی ہی دھمکی دی جاتی ہے کہ یہ بات میں تمہارے باپ کو بتلاؤں گی، پھر اندھیرے سے ڈرایا جاتا ہے، پھر یہ کہ گھر سے نکال دیا جائے گا، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، آپ سب اس سے زیادہ آگاہ ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں بچے کو بالکل بھی کسی قسم کی دھمکی نہ دی جائے، کوئی اور انداز جو پیچھے اتنے سارے میں نے بیان کیے ہیں کوئی اور انداز اختیار کیا جائے۔ اصل میں ہم اس مسئلے سے جلدی نکلنا چاہ رہے ہیں، جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ دھمکیاں فوری طور پہ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر مشکل حالات بھی انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں فلسطین کے اندر جتنی مشکل ہے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ ایک صحابی رسول حضرت عوف بن مالک، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کے بیٹے کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے غم کو بیان کیا۔ آپ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی مشکلات سے نجات کی راہ پیدا فرمائے گا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ دشمن کے ہاتھ سے نکل آیا، راستے میں دشمن کی بکریوں کے پاس سے گزرا تو ان کو بھی ساتھ ہانکتے ہوئے لے آیا۔ ظاہر ہے اس کی اجازت تھی، اور یہ کوئی چوری یا کوئی ڈاکہ زنی نہیں تھی، یہ اس کا رائٹ تھا۔
اور وہ جو سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ اولاد کی تربیت کتنی اہم ہے. اور یہاں پر ان صحابی کا جن کا میں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ نہ صرف اس مشکل میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مال و متاع بھی دے دیا. تو اولاد کی تربیت کے لیے وہی جو میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ بیان کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتیں جو ہیں جو سورہ لقمان کے اندر بیان کی گئی ہیں، والدین توحید، پہلا سبق توحید، والدین کی فرما برداری، نماز کا اہتمام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صبر کرنا، اور مصیبت میں یعنی ہر قسم کی مصیبت میں صبر کا رویہ اختیار کرنا، چال ڈھال میں میانہ روی، اپنی آواز کو دھیما رکھنا. یہ وہ اہم باتیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا شہری بھی ان کو بنانا ہے، وہ آداب بھی سکھانے ہیں، قوانین کا احترام بھی سکھانا ہے، زندگی کے اندر خیر اور شر کی پہچان بھی کروانی ہے. جس بچے کی تربیت اس نہج پہ کی جائے گی تو بہت پر امید ہیں ہم کہ اس کو خیر کا خیر ہونا بھی اس کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، اور شر کا شر ہونا بھی. اور خیر اور شر کی جب پہچان ہو جاتی ہے تو پھر وہ بندہ مومن حقیقت میں اللہ کا فرما بردار بنتا ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری ان امانتوں کو قبول کر لے اپنی راہ میں، اور ان کو واقعتاً دین کا دائی بنائے، اس نصب العین کے اوپر چلنے والا بنا دے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. ہم اپنی امانتوں کی صحیح ذمہ داری کے ساتھ ان کا حق ادا کر دیں، پرورش کا، تربیت کا، اور جان جوکھوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ ان کی محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، یہ آخری سانس تک کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سرخرو فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.